نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all to the day 14 of तालीम मुंतखब हदीस. हमने इल्म ज़िक्र शुरू किया था, उसी में हमने लास्ट सेशन में हुस्न अखलाक देखा था. आज हम इकराम मुस्लिम का एक और बाब जो है जिसमें मुसलमानों के हुकूक के बारे में बताया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, ना तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, शायद कि जिन पर हंसा जाता है वो उन हंसने वालों से अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर हो, और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, शायद कि जिन पर हंसा जाता है वो उन हंसने वाली औरतों से अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर हो, और न एक दूसरे के ताना ताना दो और न एक दूसरे को ताना दो, और न एक दूसरे के बुरे बुरे नाम रखो, क्योंकि ये सब बातें गुनाह की हैं, और ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर गुनाह का काम लगना ही बुरा है. और जो इन हरकतों से बाज न आएंगे तो वो जुल्म करने वाले और हकूक़ुल इबाद को ज़ाय करने वाले हैं. तो जो सज़ा जालिमों को मिलेगी वही इनको मिलेगी. ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियों से बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं और बाज़ जायज़ भी होते हैं, जैसे अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना. तो इसलिए तहक़ीक़ कर लो, हर मौका और हर मामले में बदगुमानी न करो, और किसी के ऐब का सराग मत लगाया करो, और एक दूसरे की गीबत न किया करो. क्या तुम में कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इसको तो तुम बुरा समझते हो, और अल्लाह ताला से डरते रहो और तौबा कर लो. बेशक अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले हैं और मेहरबान हैं. ए लोगों, हमने तुम सब को एक एक मर्द और एक औरत यानी आदम और हवा से पैदा किया है. इसमें तो सब बराबर हैं. और फिर जिस बात पर फख्र रखता है वो ये कि तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए, ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो, जिसमें मुख्तलिफ मसलहतें हैं. ये मुख्तलिफ कबाइल इसलिए नहीं कि एक दूसरे पर फख्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तो तुम सब में बड़ा इज्जत वाला वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार है. अल्लाह ताला खूब जानने वाला और सबके हाल से बाखबर है. गीबत को मरे हुए भाई का गोश्त खाने की तरह फरमाया है. इसका मतलब ये है कि जैसा इंसान का गोश्त नोच नोच कर खाया जाता है, इसको तकलीफ होती है, इसी तरह मुसलमान की गीबत से इसको तकलीफ होती है. लेकिन जैसे मरे हुए इंसान को तकलीफ का असर नहीं होता, इसी तरह जिसकी गीबत होती है इसको मालूम न होने तक तकलीफ नहीं होती. सूरह निसा की आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह ताला के लिए सच्ची गवाही दो, खवाह इसमें तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदार का नुकसान ही हो. और गवाही के वक्त ये ख्याल न करो कि
جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچنا چاہیے یا غریب ہے، اس کو کیسا نقصان کر دیں۔ تم کسی کی امیری اور غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو پوری خبر رکھتا ہے، تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دیا کرو، کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہر عمل کا حساب لینے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معبود پر حق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کبھی ان کو ہاں ہوں مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے پرورش کی، اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم فرمائیے۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ہے جو ہمیں پڑھتے رہنی چاہیے۔ احادیث نبی، ابن ماجہ کی احادیث نمبر 1833 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے ٹھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جب ملاقات کرے تو اس کو سلام کیا کرو، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے ٹھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1230 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔
مسلم شریف کی حدیث نمبر 198 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ جائے، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ یہ ہے کہ سلام آپس میں خوب پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ طبرانی شریف اور مجموع الزوائد کی حدیث نمبر 60 اور چیپٹر 8 طبرانی کے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ طبرانی شریف کی حدیث نمبر 828 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتا ہے تو اس کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتا تو فرشتے انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر جواب نہیں دیتے تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 806 میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔